अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 25 दिसंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार अगर आपने फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। शहजाद अकबर के साथ लंदन में जो कुछ हुआ, वो जो तस्वीर जारी हुई, एक फ्रैक्चर लगा हुआ है, पट्टी लगी हुई है नाक पे, हॉस्पिटल में लेटे हैं, वो तस्वीर असली है या AI जनरेटेड? तस्वीर जारी किसने की? इस केस में दो बड़े अहम इदारों की एंट्री होती है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जी उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। मुकम्मल कहानी, होशरुबा इंकशाफात सिर्फ मेरे वीलॉग में देखें। अब ये इस तरह से वीलॉग हो रहे हैं। लेकिन किन लोगों ने मज़म्मत की, किन्होंने इज़हार अफसोस किया, पाकिस्तानी इदारों की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर क्या कहा जा रहा है, हम भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ज़िम्मेदारी से बात करेंगे। दूसरा, ये लाहौर में जो आई सर्जन हैं उनकी कहानी और एक मारूफ ASP, लोग मारूफ ASP लिख रहे हैं, शहर बानो नकवी की जानिब इशारा किया जा रहा है। वो मामला है क्या? सर्जन कौन था, मरीज़ा कौन थी, पुलिस कैसे इन्वॉल्व हुई? इसमें एक पहलू मिसिंग है। क्या आप इसकी एक हिस्सा तो देख रहे हैं कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ, 14 लाख रुपए उसने क्यों दिए, पुलिस क्यों बीच में इन्वॉल्व हुई? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस कहती क्या है? वो ASP जिनका जिक्र हो रहा है उनसे भी तो बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्या ये मुतासरा मरीज़ उनके रिश्तेदार हैं? क्या किसी सिफारिश पर इसको टेकअप किया गया? और डॉक्टर ने अब भी इस मुद्दे को क्यों हाईलाइट किया? ये दो बुनियादी पहलू। बाकी जो मुज़ाकरात की कहानी चल रही है उसमें तो सुहेल आफरीदी ने भी आज कह दिया ना कि अचकज़ई साहब और अलामा साहब जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। असद उमर ने एक बड़ा शानदार कॉलम लिखा है कि आगे वे फॉरवर्ड है क्या, वो ज़रूर पढ़िएगा। आ जाते हैं जी, एक दो दिलचस्प कहानी मैंने आपको सुनानी है। घाना में एक साहब है, उनको ख्याल है कि उन्हें पैगम्बर बनना है, तो वो 25 दिसंबर उन्होंने कहा जी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो वो कैसे डूबे, उनके साथ क्या हुआ, वो वाक़या भी बयान करूँगा। तारुल कादरी साहब एक बार फिर से ख़बरों में आए हैं कि उनको किस अंदाज से, किस नाम से मुखातिब किया जाए। एक सर्कुलर है उनके इदारे का, वो पब्लिक हुआ पड़ा है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। मेरी उनके ज़िम्मेदारों से बात हुई कि ये है क्या भाई, कितने नाम, कितने टाइटल चाहिए हमारे रहनुमाओं को, वो डिस्कस करेंगे बाद में, अगर मुझे याद रह गया। शहजाद अकबर साहब से जो बुध की सुबह लंदन का जो वक्त है और कैम्ब्रिज के करीब रहते हैं ये, वहाँ इन पर जो हमला हुआ, 25 से 30 साल उस शख्स की उम्र, सफ़ेद फार्म, ये डिटेल्स आप तक आ चुकी, नॉक किया और मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं उसने शनाख्त पूछी, नाम पता पूछा, फिर हमलावर हुआ और चेहरे पर उसने मुक्के मारे। कुछ लोग कहते हैं 20 से ज़ायद मुक्के हैं। घर वाले आए, वापस चला गया, दोबारा आया, वीडियो बनाई और फिर वो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, बेहोश हो गए। अब वहाँ से आगे मामला शुरू करते हैं जो मैं आपको दिखाने लगा था। ये देखिए, ये एक तस्वीर जारी होती है और ये तस्वीर मैंने एक दो वीलॉग्स में भी देखी और ये तस्वीर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऑफिशियल हैंडल्स को भी शेयर करते हुए मैंने देखी कि वो हॉस्पिटल में हैं, लेटे हुए हैं, नाक पे वाज़े नज़र आ रहा है कि पट्टी लगी है, हॉस्पिटल के कपड़ों में लेटे हुए हैं। लेकिन कहा जाता है उनका जबड़ा अभी फ्रैक्चर हुआ, तो ये सिर्फ नाक पे पट्टी लगी है। तो ये तस्वीर जो है ये मैंने देखी। सबसे पहले तो मैं ये वाज़े करूँ, जो सुबह भी मैंने अर्ज़ की थी कि मैं ज़ाती तौर पर ऐसे किसी भी पुरतशद्दुद वाक़े की मज़म्मत करता हूँ, हमेशा करूँगा। इख्तलाफ़ राय किसी से हो सकता है किसी मौजू के ऊपर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए अगर मगर के बग़ैर। दूसरी बात यह है कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा एक्स के ऊपर जिन्होंने बरमला इन वाक़यात की मज़म्मत की, इस पे इज़हार अफ़सोस किया, चाहे उनमें आसमा शिराज़ी साहिबा हूँ, हसन अय्यूब साहब हूँ, मुनीर फ़ारूक साहब हूँ। कहने की बात ये थी कि इख्तलाफ की बुनियाद पर हमारे कुछ दोस्त ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करने की बजाय उनकी हिमायत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये गलत है, गैर इंसानी रवैया है, इसकी मज़म्मत करें। तो ये जब तस्वीर जारी होती है, इसके बाद बताने लगा हूँ दो इदारे कौन से इन्वॉल्व होते हैं और आगे होने क्या जा रहा है, और ये हमला, इसके पीछे दो मुहर्रकात क्या हैं, क्या पाकिस्तानी इदारे इन्वॉल्व हैं या शहजाद अकबर साहब या उनके चाहने वाले कुछ और इससे बरामद करना चाह रहे हैं। ये दो थोड़ियाँ डिस्कस हो रही हैं। तो ये मैंने जब तस्वीर देखी तो एक साहब हैं जहाज़े पराचा, उन्होंने कहा जी, ये जहाज़े पराचा साहब का ट्वीट मेरे पास मौजूद है। जहाज़े पराचा साहब ने कहा ये फेक है। वो ये लिखते हैं कि जी बैरिस्टर साहब ने मुझे बताया है कि ये जाली AI से बनाई गई तस्वीर है, इनका हौसला और अज़म काबिल तहसीन है। वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना वीलॉग दोबारा कैसे शुरू करें, कमाल का बंदा है। ये हमला अस्करी माफिया को महंगा पड़ेगा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये जहाज़े पराचा साहब ने ट्वीट किया, वो उनके चाहने वाले हैं, PTA के हामी हैं। फिर नज़र अब्बास ने एक वीलॉग किया, उन्होंने कहा जी मेरी उनसे बात हुई है, वो खौफज़दा नहीं है,
آج وہ اپنا وی لاگ کریں گے اور تفصیلات کو عام کے سامنے رکھیں گے۔ چلیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریکچر کی نوعیت کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، بچت ہوگی، اس سے مراد تو یہی اگر وہ جلد وی لاگ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس معاملے کے اوپر جاوید چوہدری صاحب کی ایک بڑی دلچسپ رائے آئی۔ چوہدری صاحب کیونکہ اب جتنے بھی لوگ شہزاد اکبر کو جانتے ہیں، پاکستانی سیاست کو جانتے ہیں، وہ ایک ہی مدعا ڈسکس کریں کہ حملہ کس نے کروایا۔ میں نے صبح کے وی لاگ میں عرض کی تھی 2023 میں جب تیزاب والا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا تو تب پولیس کچھ برآمد نہیں کر سکی تھی، یہ ثابت نہیں ہو سکا تھا کہ حملہ آور کون ہے، اور یہ بچ گئے تھے۔ تیزاب کسی کے چہرے پر اگر گرا ہو تو جھلس جاتا ہے، تو تب جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں پولیس کوئی برآمد نہیں کر سکی، اس شخص کی نشاندہی نہیں کر سکی تھی، اس کیس سے کچھ نہیں نکلا تھا۔ اب پولیس یا شہزاد اکبر صاحب یا دیگر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ساتھ لے گئے ہیں۔ اب ہے یہ ٹیسٹ کیس کہ ثابت کریں کہ وہ بندہ کون ہے، جس کی عمر 30 سال ہے، سفید فام گورا ہے، وہ کس کے کہنے پہ آیا اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ لیکن جاوید چوہدری صاحب کہتے ہیں جی فرض کریں اگر شہزاد اکبر پر فوج نے حملہ کروایا تو مجھے فوج کی صلاحیتوں پر بہت افسوس ہے۔ یہ کیسا حملہ ہے کہ جس کے اندر صرف ایک ناک اور جبرا ٹوٹا ہے؟ مجھے نہیں لگتا یہ فوج نے یہ کام کیا ہے۔ شہزاد اکبر کے اپنے بہت پنگے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ آ کر ٹکر گیا ہوگا۔ عمران خان شہزاد اکبر کو نہیں جانتے تھے، یہ فیض حمید نے عمران خان کو دیے تھے۔ شہزاد اکبر جمائمہ خان کے زیر انتظام ایک یہودی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمائمہ خان کے پے رول پر ہے۔ یہ بڑا اہم دعویٰ کر رہے ہیں جاوید چوہدری صاحب کہ ایک یہودی فرم کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ان کے جمائمہ خان کے پے رول پر ہیں۔ دوسرا دعویٰ وہ یہ کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر کو عمران خان نہیں جانتے تھے، فیض حمید نے تحفتاً شہزاد اکبر دیے عمران خان صاحب کو۔ یہ جاوید چوہدری صاحب کا دعویٰ ہے، اس کی میں تو تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ نہیں جانتا میں اس سلسلے میں کہ شہزاد اکبر صاحب کس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں۔ لیکن جو دو ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں نا، وہ ادارے ہیں کاؤنٹر ٹیرر SO15۔ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم SO15 نامی ادارہ ہے، یہ اسپیشل آپریشن کرتا ہے، اسپیشل آپریشن برانچ ہے لندن شہر کی، خاص جو معاملات ان کو ڈیل کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کیس کیمبرج کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ کیمبرج شائر جو کانسٹیبلری ہے اس کے پاس کیا ہے، جو کہ لوکل ٹیریٹوریل پولیس کا کام کرتی ہے۔ تو یہ دو ادارے، مرزا علی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ دو ادارے شہزاد اکبر پر ہوئے حملے کے کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ہے کون۔ اب ظاہری بات ہے ان کے چاہنے والے دو لوگ بتا چکے ہیں کہ وہ جلد وی لاگ کریں گے، تو اس سے ایک تاثر تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ چلیں اچھا ہوا کہ ان کی بچت ہو گئی، کچھ زیادہ سنگین چوٹیں نہیں آئیں۔ زیادہ سنگین فریکچر ہوتا تو شاید وی لاگ تو بندہ نہیں کر سکتا۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اگر مگر کے بغیر۔ البتہ یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے واقعات کئی لوگوں کے لیے ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ وہ چورن بیچیں گے کہ ہوش شبہ تفصیلات ہم بتائیں گے آپ کو، اور وہ بتاتے رہیں گے، ان کے حامی بھی ان کے مخالفین بھی۔ لیجیے جی، جنید اکبر صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ باقی لوگ کہہ رہے ہیں جی اسائلم لینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ فلاں ہو ڈھمکان ہو، تو یہ مستقل پناہ چاہ رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا اسائلم تو وہ آلریڈی لے چکے ہیں، شاید وہ یہ واقعہ نہ ہو، لیکن اس سے برآمد کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اب آئے تھے دوسرا مدعا، کیونکہ آج وقت کم ہے، وہ ہے جی لاہور کی ایک ASP اور ایک آئی سرجن۔ ہمارے ایک دوست ہیں جی نیو ٹی وی میں، بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، پروڈیوسر ہیں، رضوان جلال صاحب۔ تو انہوں نے کل پرسوں بھی یہ اطلاع دی، اور پھر آج ہمارے ایک اور دوست ہیں کرائم بیٹ رپورٹر عمیر، انہوں نے بھی خبر دی، اور بھی لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی منظر عام پر آ گئے۔ پہلے تو ان کا نام نہیں بتایا جا رہا تھا، تو جب تک نام کوئی بندہ نہ بتائے، واقعے کی ڈیٹیل نہ بتائے، تو میں تو ان چند ایک صحافیوں میں سے ہوں جو اس کا احترام کرے گا کہ بھائی جب آپ چاہیں گے تب بات ہوگی۔ ایک بندہ کہے کہ میں نے ابھی پبلک نہیں ہونا، تو آپ کیسے اس کا نام پبلک کر سکتے ہیں؟ بنیادی صحافت کا اصول ہی ہے جو ہمارے اکثر یوٹیوبر بھول جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر زین ان کا نام بتایا جا رہا ہے، آئی سرجن ہے، اور یہ یہاں DHA لاہور میں وائی بلاک میں کلینک کرتے ہیں، علی ریٹنا کلینک کے نام سے۔ چونکہ اب چیزیں پبلک ہیں تو مجھے ڈسکس کرنے میں کوئی امر نہیں ہے، کوئی امر مانے نہیں ہے۔ خبر میں اس ویلاگ میں دینے لگا ہوں کہ جو ڈیٹیلز آپ نے دیکھی ہیں اس سلسلے میں، تو جس بندے کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جس خاتون SP کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس پولیس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان سے بھی تو بات کرنی چاہیے نا، ان سے بھی سوال پوچھنے چاہیے تاکہ جواب ملے۔ صحافی کا کام تو یہی ہے۔ تو میں نے پھر بات کی آج کے ویلاگ میں، جو شہر بانو نقوی صاحب ہیں، ان سے ہوئی میری گفتگو کا احوال میں بیان کروں گا، جو میں نے ان سے سوال پوچھے اور جو انہوں نے جواب دیے۔
یہ معلوم یہ ہوا کہ جی کنگ ایڈورڈ سے پڑھے ہوئے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک خاتون کی سرجری کی جو ڈی ایچ اے میں رہائشی ہیں، اور سرجری سے پہلے مریضہ کو تمام معلومات دیں اور بتایا گیا کہ لیزر سرجری آنکھوں کرنی تھی کہ آپ کا ویژن 2-4 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کانسنٹ فارم پر وہ دستخط کرتی ہیں، سرجری ہو جاتی ہے، بعد میں 3-4 روز بعد خاتون کلینک میں واپس آتی ہیں، ڈاکٹر کو گالم گلوچ مبینہ طور پر دیتی ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، آپریشن آپ نے ٹھیک نہیں کیا، تمہارے خلاف احتجاج کروں گی، میڈیا میں گندہ کرواؤں گی۔ پھر پولیس تک وہ پہنچتی ہیں اور بتاتی ہیں مبینہ طور پر کہ تم مجھے جانتے نہیں، اور ڈاکٹر اس کے تعلقات کی وجہ سے دباؤ میں آتا ہے۔ یہ جنہوں نے خبر دی، جن دوستوں نے، ان کے بقول یہ خاتون جو مریضہ ہیں یہ کسی پولیس افسر کے رشتہ دار ہیں، اے ایس پی نام نہیں لکھا ہوا، اور پھر پولیس ایس ایچ او بھیجتی ہے۔ جو ویڈیو آپ نے دیکھی نا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہے آج کل، کہ پولیس والے اس کلینک میں آتے ہیں اور وہاں آ کے گفتگو کرتے ہیں اور ایک گارڈ بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ 14 لاکھ کی یہ کہانی کیسے طے ہوتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، پھر دوسرا ورژن بھی میں دیتا ہوں۔ یہ یہاں کہا گیا جی کہ جو پہلے دیا گیا 3,84,000 روپے، پھر 20,000 روپیہ، پھر 4 چیک دیے سمٹ بینک اور عسکری بینک کے 10 لاکھ روپے کے، مجموعی طور پر 14 لاکھ کے، لندن سے اب سرجری ہوگی، ٹکٹ شکٹ اور دیگر اخراجات بھی ڈاکٹر کو بھگتنا پڑے۔ اس میں 2 پرابلمز ہیں۔ یہ واقعہ ہے مئی اور اپریل کا، جب اس خاتون کی ڈی ایچ اے کی رہائشی کی سرجری ہوتی ہے۔ پھر دوسرا واقعہ ہے سپٹمبر کا، دوبارہ یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا واقعہ اب کا، جب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ایک پہلو تو میں نے آپ کو بتا دیا، آبویسلی ڈاکٹر کسی دباؤ میں ہے نہیں ہے، اس کی شہرت کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا کہ وہ بیچارہ مجبور ہوا، یہ بھی سوال اہم ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوال اٹھا کے ایس پی صاحبہ سے رابطہ کیا۔ یہ ڈی ایچ اے میں رہیں، اب یہ ایس پی کے رینک پہ پرموٹ تو شاید نہیں ہوئی، لیکن اس پوسٹ پہ ہیں ماڈل ٹاؤن میں، اور میڈیا میں آپ کو دکھائی بھی دیتی ہیں کہ یہ کام، شاندار کام بھی انہوں نے کیے۔ آپ کو یاد ہے چھرا میں جو کچھ ہوا تھا، ابھی حالیہ ایک ویڈیو بھی تھی ان کی جس میں دوران ویلاگ یہ ایک فون سن رہی تھی، بتایا جا رہا ہے وہ ویڈیو بھی پرانی ہے۔ لیکن جہاں پہ اعتراض بنتا ہے ہم کریں گے۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی یہ کیا واقعہ ہے اور کیا یہ سرجری آپ کی ہوئی؟ پہلے تو تاثر تھا کہ شاید کسی پولیس افسر نے سرجری کروائی، تو انہوں نے کہا نہیں میری سرجری نہیں، میں نے کبھی اس کلینک سے آنکھیں چیک نہیں کروائیں اور نہ میرے یہاں پہ سرجری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ مئی میں شکایت آتی ہے میرے پاس، ایک خاتون اور اس کا شوہر جو ہیں ان کی شکایت میرے پاس آئی کہ جی جو فریکوینسی ہے آنکھوں کی لیزر سرجری کے ذریعے وہ ہماری خراب ہوئی ہے، غلط کی ہے اس ڈاکٹر نے۔ تو ڈاکٹر نے نوٹ پیڈ پر لکھ کر دیا معذرت کا بھی، اور وہ خاتون کے پاس چیک بھی موجود تھے۔ میں نے عمیر جو ہمارے صحافی ہیں ان سے بھی چیک کیا۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا خیال ہے جو شروع میں ایک پرابلم ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے ایک جملہ لکھا واٹ ایور کاسٹ آئی ول پے۔ یہ عمیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ بیان ڈاکٹر دے چکے تھے اس خاتون کو جو مریضہ تھی، تو وہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ کیا وہ بیان بھی دباؤ میں آ کے دیا؟ یہ تحقیق طلب معاملہ ہے۔ بہرحال ایس پی صاحبہ فرماتی ہیں، ایس پی صاحبہ کے خاتون کے پاس چیک بھی موجود تھے جو ڈاکٹر نے دیے، خاتون کے پاس وہ نوٹ پیڈ پر لکھی تحریر بھی تھی، اور کچھ اور ڈاکٹرز کی اوپینین بھی تھی جو وہ لے کے آئیں پولیس کے پاس کہ جو فریکوینسی ہے آپریشن کے بعد، لیزر سرجری کے بعد، وہ درست نہیں ہے، جس کی بنیاد پر خاتون نے شکایت کی تھی۔ ان کا جی میری اس معاملے میں مئی میں میرے پاس ان سے ملاقات ہوئی، اور مئی میں یہ واقعہ میرے پاس آیا، سول میٹر ہے، انکوائری ہو رہی تھی، تو انکوائری سٹیج پہ ایس ایچ او یا مقامی پولیس نے تحقیقات کیں۔ میرا اس سے کوئی لین دین نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کسی دباؤ کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا۔ جو بنیادی چیزیں تھیں میرے سامنے، ان کو دیکھ کے جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ باقی جو میڈیا پہ آ رہا ہے یا جو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، چلیں وہ بھی دیکھ لیں گے، اللہ مالک ہے۔ یہ ان کا مفہوم تھا، میری جو گفتگو تھی۔ میں نے ان سے بار بار پوچھا آپ ان ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں؟ ان کا نہیں۔ آپ اس خاتون کو، اس شوہر کو جانتی ہیں؟ ان کا نہیں۔ میں نے ان کی شناخت بھی پوچھنے کی کوشش کی، ان کا اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ خاتون کون تھی۔ تو میں نے اپنے کچھ دوست کرائم بیٹ رپورٹر ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس خاتون کا، اس شوہر کا پتہ کریں۔ یہ پتہ تو چلے نا، ڈاکٹر 14 لاکھ دینے پہ مجبور کیوں ہوا بیچارہ، اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن دوسرا موقع میں نے آپ کو دے دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے 2 اے ایس پیز کا نام بھی آگے، شہر بانو پہلے وہاں تھیں، اب مارٹن آ گئی، تو اب وہاں پہ اے ایس پی بریرا ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اس دباؤ کے اوپر مبینہ طور پر۔ تو یہ عمیر نے بھی رپورٹ کر رکھا ہے۔ یہ ہے کہانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے 4 چیک سمٹ اور عسکری بینک کے ہیں، 10 لاکھ روپے پر مبنی، اس سے پہلے 4 لاکھ وہ دے چکے تھے۔
ڈاکٹر صاحب کی ہینڈ ریٹن نوٹ پیڈ پہ کچھ گارنٹیز بھی تھیں، خاتون کی شکایت بھی ہے، خاتون کے پاس چیک اور دیگر چیزیں بھی تھیں جس کی وجہ سے وہ پولیس پہ پاس گئی۔ اب بات یہ ہے، ہماری پولیس کی شہرت تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا دفاع تو نہیں کیا جا سکتا جو یہ کام کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پولیس کو کیا نمبر دیے تھے۔ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ یہ معاملہ ہیلتھ کمیشن میں جانا چاہیے تھا۔ اب جتنے بھی آپ ویلاگز دیکھ رہے ہیں نا، اس میں یا ایک سائڈ کی تصویر ہے یا دوسری سائڈ کی تصویر ہے، دونوں ورژن کوئی نہیں بیان کر رہا اور اصل بات بھی نہیں بتا رہا۔ اصل بات یہ ہے صاحب کہ اگر کسی مریض کا کوئی مسئلہ ہوا کسی ڈاکٹر کے ساتھ، ہیلتھ کمیشن میں جائے، وہ بنا اس لیے ہوا ہے۔ ہیلتھ کمیشن جرمانہ کر سکتا ہے، ڈاکٹر بلا سکتا ہے، پولیس کو انوالو کر سکتا ہے اور دیگر کام کر سکتا ہے۔ یہ پولیس کی ڈومین ہی نہیں بنتی براہ راست۔ یہ معاملہ تو ہیلتھ کمیشن میں جانا چاہیے تھا نا۔ اسی لیے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ غالباً وہ جو خاتون ہیں یا شوہر ہیں، ان کی کوئی بڑی اپروچ ہوگی، ان کے دباؤ کی وجہ سے اے ایس پی اور دیگر متعلقہ جو لوگ ہیں، ایس ایچ او، وہ انوالو ہوئے۔ فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایس ایچ او صاحب پولیس کا عملہ آتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر کلینک میں۔ میں نے یہ سوال اے ایس پی صاحبہ سے پوچھا کہ یہ پھر آپ کی پولیس یہاں کیا کرنے گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی وہ پولیس انکوائری کے لیے ان سے بات کرنے گئی تھی کہ جی انکوائری میں آپ مطلوب ہیں، تعاون فرمائیں۔ یہ ان کا موقف تھا جو میں نے ایز اٹ از بیان کر دیا ہے۔ افسوسناک واقعہ، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی جو ریپیوٹ ہے وہ بیڑا غرق کر جائے گی۔ پڑھا لکھا بندہ ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، ایک فیملی جو ہے اس کی ریپیوٹ بھی بیڑا غرق کر جائے گی، ایک پولیس اہلکار جو ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ میڈم سی ایم کو چاہیے، یا بلکہ اس کو چاہیے، پولیس آفیشلز کو چاہیے، پولیس کے اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ اس واقعے کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہوا کیا ہے۔ سب بعد میں سمجھ رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ گھانا میں ایک صاحب اٹھے، ایبو نوح ان کا نام، انہوں نے اپنا نام حضرت نوح علیہ السلام، یہ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، ایسے ڈرامے کرتے پھرتے ہیں، لانتی قسم کے کریکٹر، اپنے آپ کو پیغمبر اس نے ڈکلیئر کر دیا، اور گھانا کے جو معصوم عوام ہے ان کو یہ لوٹتا رہا۔ وہ 3.5 4 لاکھ بندہ اس نے اپنا مرید کیا۔ یہ اٹھا، اس نے کہا جی 25 دسمبر کو طوفان آنے والا ہے، کشتیاں بڑی بڑی ہم بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ پناہ لیں گے، اور جتنے انسان کشتی میں آتے جائیں گے اتنی کشتی بڑی ہوتی جائے گی، تو بس 25 دسمبر کو اکٹھے ہو جائیں۔ جمع پونجی لوگ بیچ کے، بچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوڑوں کی طرح اس بندے کے پاس چلے گئے، اس کی طرف انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ اینڈ کیا ہوا؟ نہ طوفان آیا، نہ کشتیاں سمندر میں گئیں، اور ان صاحب نے بکواس کی کہ وہ بس ٹل گیا ہے پروگرام، میں نے دعا کی تھی، ختم ہوگی واردات۔ خود میں نے دیکھا کہ اس کی BMW نئی خرید کے اس میں ڈرائیو کر ہے، چوگا بوری کا پہنا ہوا ہے، یعنی لک وہ دے رہا ہے، لیکن حرکتیں یہ ہیں۔ اچھا، جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یہ ایک سرکولر ہے جو بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ یہ سرکولر ہے جناب طاہر القادری صاحب کے حوالے سے، منہاج القرآن انٹرنیشنل ناظم اعلیٰ آفس سے جاری ہوتا ہے کہ اندرونی اور بیرون ملک پاکستان زیریں اور بالائی ہر سطح کی جملہ تنظیمات اور ذمہ داران عہدیداران کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ سے تمام آفیشیل خط و کتابت، سوشل میڈیا پوسٹ اور اسٹیج پر حضور شیخ الاسلام کا درج ذیل ٹائٹل اور نام استعمال کیا جائے گا۔ مجدد المیت الحاضرہ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم عالیہ، ریوائیور آف دی سینچری حضور شیخ الاسلام، مجدد المیال حاضرہ حضور شیخ الاسلام، آئندہ اس نام سے انہیں لکھا پکارا جائے گا۔ خرم نواز گنڈا پور، ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل، تو انہوں نے سرکولیٹ کیا ہوا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے 1 دسمبر کا، انٹرنل معاملہ ان کا۔ میری نور اللہ صاحب سے بات ہوئی، ترجمان ہے، میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ طاہر القادری صاحب کی ایک بڑی ظاہری بات، ان کے فالورز ہیں، ایک ان کا مقام ہے علمی اور مذہبی طور پر فکر میں، اور قرآن اور سنہ کے معاملے کے اوپر امن کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، سیاسی رول بھی ان کا جو تھا آپ کے سامنے، لیکن ویسے تو مجموعی ان کو بڑے چاہنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے رہنما سیاسی مذہبی یہ اپنے ٹائٹلز سے تنگ کیوں نہیں آتے؟ اتنے بڑے ٹائٹل لے کے کیا کریں گے؟ 2 لائنوں کے لکھے ہوتے ہیں۔ تو مجھے نور اللہ صاحب کے توسط سے معلوم ہوا کہ یہ جب سرکولر جاری ہوا تو طاہر القادری صاحب کے علم میں یہ بات آئی، انہوں نے اس کے اوپر متعلقہ انتظامیہ کی سرزنش کی کہ یہ کیا بیتوقی حرکت ہے، یہ اتنے بڑے بڑے جملے لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، یہ طے ہو رہا تھا اس معاملے کے اوپر کہ ظاہری بات ہے جب کسی معتبر شخصیت کو، کسی سرپرست کو مخاطب کیا جائے تو جو القابات ہیں ان کے اوپر کنسنسس ہو کہ کس نام سے ہم نے مخاطب کرنا ہے۔ لیکن یہ جو لمبی چوڑی 2 لائنیں آئیں، 4 لائنیں آئیں، ان لائنوں کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سرزنش کی اور برا محسوس کیا، جس کے بعد اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ زیر بحث تھا
تو ہم نے اس کی تحقیقات کی اور جو خبر تھی آپ تک پہنچا دی. مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے. اللہ حافظ.